बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं सैयद इमरान शफ़क़त आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। बाख़बर रहने वाले पाकिस्तानी और पाकिस्तान के हालात वाक़ियात पर नज़र रखने वाले पाकिस्तानी, पाकिस्तान के साथ अपना ताल्लुक़ रखने वाले या कंसर्न जो रखते हैं पाकिस्तान के साथ, वो पाकिस्तानी इस वक्त बहुत परेशान हैं। उनको समझ नहीं आ रही कि ये चल क्या रहा है, ये हो क्या रहा है। पार्लियामेंट में एक अजीब सिलसिला गंगा उल्टी बह रही है कि माजी में अपोजिशन बजट को रद्द करने के लिए या बजट के रास्ते में रुकावटें खड़ी किया करती थी। इस दफ़ा हुकूमत ख़ुद बजट के ऊपर हमलावर है। क्या चल क्या रहा है, तो इसके ऊपर जो गौर व खौज़ करने वाले लोग हैं उनके लिए मैं आपको गुजारिश करना ये चाहता हूँ कि पाकिस्तान में जब भी किसी को कोई ना कोई तब्दीली मंजूर होती है, कोई इरादा करता है, तो पाकिस्तान में कुछ करैक्टर जो हैं वो मुतहर्रिक हो जाया करते हैं। वो क्या कहते हैं कि जी कि आग है, औलादे इब्राहीम है, नमरूद है, क्या किसी को फिर किसी का इम्तहान मकसूद है, ये इल्लामा इकबाल ने कहा था। तो मुझे लग रहा है कि फिर किसी को किसी का इम्तहान मकसूद है। और जो करैक्टर हैं पाकिस्तान में, इस तरह के जो ख़ास करैक्टर कहना चाहिए, आपको याद होगा कि वो ताहिर अल कादरी साहब जो पाकिस्तान से बाहर रहते हैं, कनाडा में रहते हैं, पाकिस्तान से ताल्लुक़ उनका सिर्फ चंदा लेने की हद तक है। और जब उनका एक दफ़ा दिल किया तो वो जनाब अचानक कनाडा से नमूदार हुए और रियासत नहीं सियासत बचाओ लेके वो जनाब इस्लामाबाद पर चढ़ दौड़े थे। और वहाँ पर जरदारी साहब की हुकूमत थी तो सिस्टम कांप उठा था, एक लर्ज़ा तारी हो गया था कि शायद कुछ होने जा रहा है। लेकिन वो ज़ाहिरन तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन वो क्या कहते हैं कि पर्दे के पीछे कुछ ना कुछ हुआ था। कोई ना कोई टारगेट थे जो अचीव किए गए थे और उस हुकूमत को संगी थल्ले न रख के वो जो चीज़ें मनवाई जाती हैं वो मनवाई गई थी। ये कुछ बाखबर लोग इस तरह की बात करते हैं, बताते नहीं हैं। बताते इसलिए नहीं है कि चूँकि ख़ुद वो मुलव्वस होते हैं तो बताना क्या है, या ख़ुद कंप्रोमाइज़ कर जाते हैं तो बताएं क्या। तो हमें ख़बर है दुश्मनों वो हर किसी के ठिकाने की, वो वाला जो एक शेर है। तो बहरहाल वो शेरों को छोड़ते हैं क्योंकि मुझसे शेर आगे पीछे हो जाते हैं। तो पॉइंट इसमें ये है जी कि इस वक्त ताहिर अल कादरी साहब दूसरी दफ़ा आए, इस वक्त भी आने की कोशिश कर रहे हैं, दूसरी दफ़ा आए और आज़ादी मार्च उन्होंने निकाल दिया। और आज़ादी मार्च से पहले जो था वो एक सानिया मॉडल टाउन हो गया, और वो सानिया मॉडल टाउन जो हुआ सो हुआ, वो आज तक उसका सुराग नहीं लग रहा। और इस तरह के कामों के सुराग नहीं लगा करते। ज़िया-उल-हक का त्यारा गिरे, कहाँ सुराग लगना है। बेनज़ीर भुट्टो का कत्ल हो, नहीं सुराग लगेगा। लियाकत अली ख़ान का कत्ल हो, नहीं सुराग लगा। और भी इस तरह के कई मामलात हैं। वो तो वो क्या हैं जी, यानी वज़ीर आज़म, सिटिंग वज़ीर आज़म का भाई मीर मुर्तज़ा भुट्टो, नहीं पता चला कि कौन कर गया, किस तरह कर गया, कैसे हो गया। तो ये इस तरह के जो वाक़यात होते हैं वो पर्दे के पीछे ही रहते हैं, उनके करैक्टर सामने नहीं आया करते। तो सानिया मॉडल टाउन हुआ तो उसके बाद वो कह लें कि जी जिन्होंने वादे कस्में लिए थे कि जी कि हम जब इक़्तिदार में आएंगे तो सानिया मॉडल टाउन के ज़िम्मेदारों को करार वाक़ई सज़ा देंगे, हुकूमत उनकी है। लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। मतलब ये कि जरदारी के तो खैर कोई तो था नहीं, लेकिन चले दुश्मनों की फ़हरिस्त में वो भी शामिल हैं। शहबाज शरीफ साहब से लेके नवाज शरीफ साहब तक जेल भी गए, मुकदमे भी हुए, लेकिन सानिया मॉडल टाउन वाला जिक्र नहीं छिड़ा। अगर वो इतना ही मजबूत केस था तो फिर छिड़ जाना चाहिए था। तो पाकिस्तान की सियासत में जो एक अनहोनी, एक खौफ का सामान लेकर जो हमलावर होते हैं, उनमें से एक ताहिर अल कादरी साहब हैं और एक परवेज़ मुशर्रफ साहब हैं। ताहिर अल कादरी साहब जो हैं वो आज उन्होंने एक लाहौर में इस्तांबुल से ऑडियो लिंक पर ख़िताब उन्होंने फरमाया है, और उनका कहना है कि जी कि इमरान ख़ान ने भी इंसाफ का वादा पूरा नहीं किया। सानिया मॉडल टाउन एक तारीख़ी सानिया है, शोहदा को अभी तक इंसाफ उनका कहना कि नहीं मिला, ये तो ज़ाहिर है कि नहीं मिलता। और मिला, इस तरह के सानिया तो मिलता भी नहीं। वो जो मैं आपसे गुजारिश कर रहा था पहले, तो वो कहते हैं कि जी कि जो इमरान ख़ान हैं, इन्होंने सानिया मॉडल टाउन के जो मज़लूम हैं, ये वर्सा हैं, उनको इंसाफ दिलाने की का वादा किया था, लेकिन उन्होंने वो वादा पूरा नहीं किया। मैं इस सिस्टम से, बल्कि 3 बड़ों ने वादा किया था, और वो 3 बड़े कौन हैं पता नहीं, ये ताहिर अल कादरी साहब ही बता सकते हैं कि 3 बड़े कौन हैं। हमारे तो पर जलना शुरू हो जाते हैं बड़ों का नाम लेते हुए। तो वो अब कहते हैं कि जी मैं अगरचे सियासत से जो है वो लाताल्लुक़ हो चुका हूँ, लेकिन मैं ये आवाज़ उठाता रहूँगा कि जी कि सानिया मॉडल टाउन का
ہمیں انصاف نہیں ملا، تو بیسیکلی پارٹی تیار بیٹھی ہوئی ہے، وہ کسی بھی وقت عمران خان پر نہیں اس سسٹم پر حملہ آور دوبارہ سے ہو سکتی ہے اور پر تول رہی ہے۔ تو اس کا مطلب کیا ہے کہ پھر کوئی ارادہ کر رہا ہے، کسی کا کوئی ارادہ ہے کہ اس سسٹم کو ایک بار پھر توڑ مروڑ کے یا پھر اپنی مرضی کا کوئی وہ جو ہے چارہ جوئی کی جائے، کیونکہ جو موجودہ سیٹ اپ ہے اس میں جو مطلوبہ مراد تھی دل کی یا دل کی مرادیں تھیں وہ اس سیٹ اپ سے، یہ عمران خان پروجیکٹ سے شاید حاصل نہیں ہو سکیں۔ تو لہٰذا جب عمران خان نہیں تو اب کون؟ تو پھر ظاہر ہے کہ کچھ اور کیا ہو سکتا ہے؟ یہ اس پر مختلف لوگوں کی مختلف قیاس آرائیاں ہیں، اور قیاس آرائیاں کیوں ہو رہی ہیں؟ وہ اس لیے ہو رہی ہیں کہ کوئی گڑبڑ ہوتی نظر آ رہی ہے۔ ایک دوسری گڑبڑ کہ اچانک سے پاکستان فرسٹ، سب سے پہلے پاکستان، پرویز مشرف صاحب کی تصویر کے ساتھ ایک وہ جو ٹک والا اکاؤنٹ ہوتا ہے، سرٹیفائیڈ ویریفائیڈ اکاؤنٹ اس کا ٹویٹ کا، وہ اس کے اوپر نظام انصاف کا نظام بدلو، یعنی کہ وہی سوال جو طاہر القادری صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی کہ انصاف نہیں ملا ثانیہ ماڈل ٹاؤن کے لوگوں سے، تو وہی بات وہ گھما کے کیا حسین اتفاق ہے کہ ایک ہی دن یہ دونوں واقعات ہو رہے ہیں۔ ایک طرف سے طاہر القادری جو ہیں وہ نظام انصاف پر بلکہ سسٹم کے اوپر سوال اٹھا رہے ہیں، بظاہر تو وہ عمران خان پہ اٹھا رہے ہیں لیکن اصل میں تو وہ اس سسٹم کے اوپر سوال اٹھا رہے ہیں، اور اس کے پیچھے وجہ جو ہے وہ میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ وجہ کسی کی ہوتی ہے، وجہ کوئی اور کسی کی خواہش ہوتی ہے، اور وہ میں نے آپ کو بتا دی کہ مجھے یہ لگتا ہے کہ عمران خان صاحب کی شکل میں تبدیلی لا کر دل کی مرادیں اور مطلوبہ اہداف حاصل نہیں ہو سکے، اور وہ مطلوبہ اہداف کیا ہیں کہ جو پولیٹیکل پارٹیاں میچور ہو چکی ہیں وہ ان کے کام کی نہیں ہیں۔ تو ہو سکتا ہے کہ اب ان کو چونکہ عمران خان ناکام ہے تو ان کی جگہ پہ ظاہر ہے کہ چودھری پرویز الہی صاحب یا مسلم لیگ کاف حکومت میں آنے سے رہی، کیونکہ پبلک میں اس کی جڑ ہی نہیں ہے۔ تو پھر کیا ہوگا؟ پھر کچھ اور ہوگا، یہ کچھ اور سوچا جا رہا ہے۔ یہ جو کیمیا گر ہیں یہ کچھ اور سوچ رہے ہیں، جو پلانر ہیں کچھ اور پلان کر رہے ہیں۔ تو طاہر القادری صاحب کے بعد انصاف کا نظام بدلو کی وہ کیا کہتے ہیں ٹرینڈ کے ساتھ جو ہیں پرویز مشرف صاحب پاکستان فرسٹ جو ان کی تصویر لگی ہوئی ہے، اس اکاؤنٹ سے کہا جاتا ہے کیا آپ اس بات سے متفق ہیں؟ پہلا ٹویٹ۔ دوسرا ٹویٹ، انصاف کے بغیر کوئی معاشرہ ترقی نہیں کر سکتا، یعنی اس سے آپ متفق ہیں۔ پھر اگلا ٹویٹ یعنی کہ تیسرا، اس ملک میں کرپشن میں ملوث لوگ ہر کیس میں باعزت بری کر دیے جاتے ہیں، ثبوت ہونے کے باوجود بری کر دیے جاتے ہیں، جبکہ محب وطن ملک کو ترقی دینے والوں کے ساتھ انصاف کے اداروں کا رویہ تعصب پر مبنی ہوتا ہے یا مبنی ہے۔ اب یہ جنہوں نے ٹویٹ کیا اگر ان کا اشارہ پرویز مشرف صاحب کی طرف تھا تو خدا کا خوف کھائیں یار، کیا نظام نے آپ کا بگاڑ لیا ہے؟ آپ تو نظام کا منہ چڑھا رہے ہیں باہر بیٹھ کے۔ آپ عدالت میں دغا بازی سے آپ کو پیش کیا گیا عدالت میں، ورنہ تو کسی کی مجال تھی کہ آپ کو عدالت میں بھی پیش کیا جاتا۔ عدالت میں پیش ہوئے، بلکہ پیش ہونے جا رہے تھے، راستے سے حکم ہوا واپس جناب پھر ہاسپٹل پہنچ گئے، اور پھر وہاں سے آپ اڑن چھو ہو گئے۔ تو چھو منتر، یہ پاکستان میں بڑے لوگ چھو منتر ہوتے ہیں۔ تو پھر اس کے بعد یہ فرماتے ہیں کہ یا اس اکاؤنٹ سے یہ کہا جاتا ہے کہ یہاں انصاف غریب کے لیے الگ اور کرپشن میں ملوث لوگوں کے لیے الگ ہے، کیا آپ اس بات سے متفق ہیں؟ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ کہ پرویز مشرف کے لیے انصاف اور ہے، عام آدمی کے لیے انصاف اور ہے۔ تو اس ملک میں اگلا ٹویٹ، اس ملک میں انصاف کا نظام کرپٹ عناصر کو گھر جا کے ضمانتیں دیتا ہے، جبکہ محب وطن پرویز مشرف کے لیے تعصب سے بھرے فیصلے۔ کیڑا تعصب سے بھرا فیصلہ ہو گیا؟ وہ جو فیصلہ ہوا تھا اسپیشل کورٹ کا وہ تو اڑا دیا ایک جج نے اکیلے بیٹھ کے، وہ قانون بھی اڑا دیا، مطلب یہ بھی ایک معجزہ ہونا تھا، یہ پاکستان میں ہوا۔ تو پوائنٹ اس میں یہ ہے کہ یہ جو دونوں شخصیات ہیں، یا جو طاہر القادری صاحب تو میرا مطلب کھل کے خود سامنے سے بول رہے ہیں، اور یہ پاکستان فرسٹ کا جو اکاؤنٹ ہے یہاں سے پرویز مشرف صاحب کی نام کے اوپر وکالت کرتے ہوئے سسٹم کے خلاف باتیں کی جا رہی ہیں۔ تو یہ کچھ ہو رہا ہے، کچھ نہ کچھ پک رہا ہے، اور پک کیوں رہا ہے میں نے گزارش کر دی کہ مجھے تو یہی لگتا ہے کہ کچھ اور تجربہ مقصود ہے، پاکستان کے اوپر ایک اور تجربہ مجھے لگتا ہے ہونے والا ہے۔ اور کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی کہ یہ جو پارلیمنٹ میں آج جو کچھ ہوا اور حکومت کی طرف سے ہوا، یعنی کہ یہ پاکستان میں یہ دنیا بھر میں یہ ریت نہیں ہوتی، بل حکومت پیش کر رہی ہے، بل پاس کروانا حکومت کا درد سر ہوتا ہے، اور وہ بھی
فنانس بل اگر پاس نہیں ہوگا تو ملک بیٹھ جائے گا, حکومت فارغ ہو جائے گی. لیکن اس حکومت کو نہ ملک کے بیٹھنے کا خدشہ ہے, نہ اپنے فارغ ہونے کا کوئی اندیشہ ہے. تو یہ کیوں اس طرح کر رہے ہیں؟ کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ شاید یہ سیاستدانوں کو یا سیاستدانوں سے لوگوں کو بدزن کرنے کی کوشش ہے, اور عمران خان صاحب یہ جاب بڑے اچھے طریقے سے کر رہے ہیں اور کر سکتے ہیں, کیونکہ ان کو تو جو حکم ہوتا ہے وہ کر دیتے ہیں. یہ خیال ہے. حالانکہ میرا خیال تھوڑا سا مختلف تھا, لیکن میں یہ ضرور سمجھتا ہوں کہ کوئی نہ کوئی, وہ میرا خیال جو تھا وہ میں نے اپنے پہلے ویلاگ میں آپ کے حضور پیش کر دیا تھا کہ یہ مجھے لگتا ہے کہ یہ عمران خان صاحب یہ سب کچھ ایک پلاننگ کے تحت اس لیے کر رہے ہیں یا کروا رہے ہیں کہ وہ شہادت حاصل کرنا چاہتے ہیں, سیاسی شہید ہونا چاہتے ہیں, تاکہ ان کو آنے والے وقت میں یعنی اگلے الیکشن میں یا مطلب ادروائز وہ سیاسی اعتبار سے زندہ نہیں رہ پائیں گے. تو وہ موت سے بہتر شہادت ہوتی ہے, تو وہ شہادت قبول کرنا چاہتے ہیں اور ملبہ سارے کا سارا پاکستان کی اپوزیشن کو چور لٹیرے کہہ کے ڈالنا چاہتے ہیں, یا پھر پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ پر ڈال دیں گے. اسٹیبلشمنٹ کے خلاف وہ پہلے بھی بولا کرتے تھے, تو لہٰذا فرق کوئی نہیں پڑتا. اور ویسے بھی مطلب کہ اے پلان بھی ہوتا ہے, بی پلان بھی ہوتا ہے اور سی پلان بھی ہوتا ہے, اور جو اسٹریٹجی ہوتی ہے کہ جی کہ وہ وٹ نیکسٹ اسٹریٹجی, وہ کہتے ہیں نا بیک, وہ جو کیا کہتے ہیں جی کہ ایک خاص لفظ ہوتا ہے کہ واپسی کا راستہ کیا ہے یا دوسرا راستہ کیا ہے, تو یہ پہلے تیار کیا جاتا ہے, یعنی ایگزٹ پلان جس کو کہتے ہیں نا, یہ پہلے سے تیار کیا جاتا ہے. تو بہرحال اس وقت پاکستان میں جو کچھ ہو رہا ہے, جو ہمیں فی الوقت سمجھ نہیں آ رہی کہ کیا ہو رہا ہے, کہ حکومت جو ہے وہ خود اپنے خلاف خودکشی یا اپنے پاؤں پر کلہاڑی مارنے کیوں چلی ہوئی ہے, خود اس نے بل پیش کیا اور خود اس طرح کا ماحول پیدا کر رہی ہے کہ وہ بل جو ہے وہ منظور نہ ہو سکے. یہ کیا ہو کیا رہا ہے؟ اور پھر یہ جو طاہر القادری صاحب اچانک سے بول پڑے ہیں, یہ کسی بھی وقت پاکستان پر وارد ہو سکتے ہیں, نازل ہو سکتے ہیں. اشارتاً انہوں نے کہہ دیا کہ میں آواز اٹھاتا رہوں گا, تو ہو سکتا ہے کہ ان کو حکم ہو اور وہ پاکستان آ کے پھر جناب بیٹھ جائیں. اور پہلے تو وہ تھے نا جی جنہوں نے ماضی سے بہت ٹریننگ کر کے چیزیں سیکھی, تجربے سے سیکھا کہ یار کہ جب اس طرح کا ہو تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ کچھ خفیہ طاقتیں جو ہیں وہ آپ کو نشانہ بنا رہی ہیں یا آپ کے گرد ایک حصار قائم کر چکی ہیں, اور کسی بھی وقت آپ کو جوتے پڑ سکتے ہیں, بلکہ نظام لپیٹا جا سکتا ہے. تو عمران خان صاحب کے پاس تو اس طرح کا نہ تجربہ ہے اور نہ ان کی خواہش ہوگی کہ اس سے بچا جائے, کیونکہ وہ تو بس ایک تنہا پہ کام کرنے کے عادی ہیں, اور انہوں نے جو کھٹنا تھا وہ کھٹ لیا. کھٹنا کیا تھا؟ انہوں نے اپنے نام کے ساتھ وزیر اعظم لگانا تھا, لگ گیا, اللہ اللہ خیر صلی اللہ. تو پوائنٹ اس میں یہ ہے حضور اعلیٰ کہ کوئی گڑبڑ ہے, حضور اعلیٰ گڑبڑ ہے, کوئی نہ کوئی قوت چاہ رہی ہے کہ پاکستان میں کوئی نیا تجربہ آزمایا جائے, کیونکہ عمران خان نامی تجربہ میرا خیال ہے اور نظر بھی آ رہا ہے کہ وہ ناکام ہوا, دل کی مرادیں پوری نہیں ہوئیں, طے شدہ جو مطلوبہ اہداف تھے وہ حاصل نہیں ہوئے, اور پھر ان کو مطلب یہ کہ اسی تار کے لونڈے کے پاس جانا پڑ رہا ہے جس کو انہوں نے نکالا تھا, یعنی کہ نون لیگ ہو یا پیپلز پارٹی ہو. تو آ جا کے یہی فورسز رہ جاتی ہیں عمران خان کے بعد. تو لگتا ہے کہ کوئی چاہتا ہے کہ عمران خان کے بعد بھی جو کچھ بھی ہو کنٹرول اسی کا ہو. فی الوقت اتنا ہی, بہت بہت شکریہ.